ये कोई तरीका कार नहीं है, ये जमहूरी रवैया नहीं है। मालूम है मुझे क्या जमहूरियत है। मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि इन्होंने 6 बारियां ली हैं, इनको 6 और बारियां दे दें, इदारे मजीद तबाह होंगे, इदारे ये ठीक नहीं कर सकते। उस मियां शरीफ मरहूम का हिसाब मांगते हो जिनके तकवा, परहेजगारी और उनकी दयानतदारी का एक ज़माना मोतरिफ है। एक केस था एक फैमिली की करप्शन के खिलाफ, उस फैमिली के दरबारी बन के, उनके नौकर बन के इनका जो रवैया रहा है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल फैसला आ जाएगा और हमें मजीद इनको देखना नहीं पड़ेगा। पैनामा का मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया ऑपरेशन पाक फौज ने शुरू किया है जिसका नाम है रद्दुल फसाद। इससे पहले ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ऑपरेशंस का, एक ऑपरेशन किया गया था स्वात में, ऑपरेशन राह रास्त, फिर एक ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन राह नजात, उसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ, फिर एक ऑपरेशन खैबर वन हुआ और अब एक और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से शुरू किया गया। और इसके रीजंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामला ठीक नहीं हुए थे, यहां पे नेशनल एक्शन प्लान पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका, फैसिलिटेटर मौजूद थे, ऐसे सेल्स मौजूद थे जहां पे दहशतगर्दों की तरबियत हो रही थी या उनको भर्ती किया जा रहा था, इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं हो रहा था, फिरका वारियत जो है उस पर काबू नहीं पाया गया और फिर दहशतगर्दी की वेव दोबारा आई। पाक अफगान बॉर्डर जो है उसको मैनेज करना था और बहुत सारे मामला हैं जिसमें कहीं सिविल साइड का कसूर था, कहीं जो है वो मिलिट्री साइड ने अपना काम मुकम्मल किया, कहीं उनका नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर जो आपकी सिविलियन साइड थी वहां पे उंगलियां उठी हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं की। अब एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसकी कामयाबी का इन्हिसार भी इस बात पे है कि फौज और दीगर जो सिविल इदारे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसी रहती है। जहां इदारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक इदारे के बारे में तो कह दिया कि वो फौत हो गया कल, और अदालत के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नैब की फातह ख्वानी भी कर दी है। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि इदारे मुतमईन नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट को और उन इदारों को डिफेंड कर रही है हुकूमत वक्त ये कहकर कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि इदारे जवाबदेह हैं, उनको जवाब देना चाहिए था, जवाब देने की बजाय वो हुकूमत को बचा रहे हैं, हुकूमत उनको बचा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक साहब का यह कहना कि अवाम की अदालत में जाएंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? राणा सनाउल्लाह साहब का यह कहना कि फैसला अगर मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ आया तो अवाम उसको नहीं मानेंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अगर इसी तरह के इशारे अपोजिशन जमातें भी करें तो तसादुम की एक नई सियासत इस फैसले के आने के बाद भी मुल्क में शुरू हो सकती है। इन इशूज पे मैंने बात करनी और फैसला आएगा क्या बड़ा करीब है। अदालत तकरीबन सुन चुकी है सारे मामलात और जजेस का गालिबन जो मामलात हैं वो बहुत करीब पहुंच गए हैं और अब फैसला आने को है। मेरे साथ अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहां मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं PMLN से, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। सबसे पहले नदीम अफजल चंद साहब, नैब और FIR के रवैये के बाद सुप्रीम कोर्ट से किस तरह के फैसले की तवक्को आप कर रहे हैं? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक मैं वजाहत करूँ, मैं आपके प्रोग्राम में आया था एक दिन, दानियाल अजीज साहब को मैंने एक सवाल किया था कि मिरासी और पॉलिटिकल वर्कर में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे मिरासी जो कौम के लोग थे उनकी बड़ी दिल आज़ारी, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मिले, हम तो उनको अमीर ज़ादे कहते हैं और हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम ख़ानदानी लोग हैं और वाकई उन्होंने कहा कि आपने हमें ऐसे लोगों से तशबीह दी, हम इतने गंदे हो गए। मैं माजरत चाहता हूँ भाई, आप हमसे बहुत अच्छे हैं और उन लोगों से तो आप बहुत ही अच्छे हैं जिनको अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं होता। मैं लिहाजा माजरत चाहता हूँ। आपके प्रोग्राम में मैंने सोचा था कि मैं उसकी माजरत चाहूँगा। दूसरी अभी जो आपने वजाहत की
جو آپ نے کہا کہ نیب اور سپریم کورٹ، دیکھیں بھائی اس وقت تمام ادارے میجورٹی جو ادارے جو اکاؤنٹیبلٹی، جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری چیز ہے. پولیٹیکل جماعتوں میں انفارچونیٹلی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے. پہلے نمبر پہ یہ ہمارا المیہ ہے. دوسرے نمبر پہ بیوروکریسی کا ادارہ تباہ ہو چکا ہے. جو بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک آزاد خود مختار ادارہ ہوتا تھا، جو لوگ امتحان دے کر، مقابلے کے امتحان دے کر، بڑے پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، ایلیٹ تو نہیں، خیر مڈل کلاس آتی تھی اس میں، لیکن کیونکہ وہ ایلیٹ بن جاتے ہیں اور ان کو اپنی پوسٹنگز، اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنے بچوں کی نوکریاں، پھر ایکسٹینشن، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جانا، پروونشل سروس کمیشن میں جانا، پینشن بڑھوانا، کبھی ایز اے چیف سیکرٹری، ایز اے آئی جی، چھوٹی چھوٹی ان کی لالچیں، ان کی قدورت، ان کی گریڈینس، جو ان کی لالچ ہے نا، اس وجہ سے یہ ادارہ تباہ ہو گیا. اور وہ پولیٹیکل کلاس مطلب ایگزیکٹو کے سامنے، خواہ وہ فوجی حکمرانوں کا، سیولین حکمران، وہ ایسے لیٹ جاتے ہیں. عدالت نے ایسا کر دیا. بات عدالت وہ ان بیوروکریسی سے ہی، نیب میں بھی لوگ آتے ہیں، ایف آئی اے میں بھی بیوروکریسی سے لوگ آتے ہیں. سارے ادارے جو ہے نا، وہ انفارچونیٹلی میجورٹی ادارے اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے جس طرح توقعات تھی اور جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو سپریم کورٹ افتخار چودھری صاحب کے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے بعد انہوں نے اپنے ادارے کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذات کو ایک چڑھاوا دیا. لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ ایک کہنے لگے کہ لوگ کہ یار سپریم کورٹ بھی کوئی ادارہ ہے اور کچھ انڈیپینڈنٹ فیصلے بھی کر سکتا ہے. دوسرا بڑا مشکل ہے جب آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کٹیڑے میں کھڑا کر کے ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، ان کے پرائم منسٹر کو 1 منٹ کی سزا کے بعد ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، ان کے وزراء کو جیلوں میں بھیجتے ہیں، ان کی بیوروکریسی کو ذلیل کرتے ہیں، اس دور کی بیوروکریسی کو. تو پھر اب بھی آپ کو ٹرینڈ سیٹ ورنہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے. اب تاریخ میں زندہ رہنا چاہیں گے. دیکھیں جوالی صاحب معذرت کے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں، کوئی عزت کے ساتھ نہیں گئے. تصدق جلالی صاحب عزت کے ساتھ، میرے خیال میں اتنا اچھا آدمی، شریف الناس میں، لیکن تاریخ میں عزت نہیں کما میری رائے میں. میں لوگ بات کرتے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ نے تاریخ میں کن الفاظ میں نام لکھو. عدل کرے، میں نہیں کہتا صرف اپنی، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں عدل پرسپشن بہتر کرنے کے لیے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں، میں عدل کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے نزدیک عدل کیا ہوگا؟ میرے نزدیک عدل ہوگا کہ اگر عام لکڑی چور کا، سائیکل چور کا، عام چھوٹے منی لانڈرنگ کا، عام افسر کا، عام سیاستدان کا، عام گھرانے کے بندے کا اگر احتساب ہو سکتا ہے، وہ جیل میں رہ سکتا ہے، تو تگڑے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک بات. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا احتساب ہو سکتا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، پنجاب بیس بڑے حکمرانوں کا کیوں نہیں سکتا؟ میں پھر بھی کسی شخص کا نام نہیں لیا، میں عدل کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ ایک قسمتی ہے، یہ اس کے اوپر آپ کو جانچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، عدالت کے احاطے میں نیب کی فاتح خوانی ہو گئی ہے سر. یہ وہ ادارہ ہے جو بڑے بڑوں سے لوٹ کا مال واپس لے کر جاتا ہے. اب ایک عام آدمی پاکستان میں چھوٹا سا قصور کرے تو اس کی وہ چترال ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اس کے پشتیں اس کی یاد رکھتی ہیں. اور نیب جیسا اگر ایکسپوز ہو گیا ہے تو اس میں رسپانسبلٹی خالی اس ادارے کی ہے، اس کے چیئرمین کی ہے، یا کہیں اور بھی فکس ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمران صاحب بہت شکریہ. دیکھیں وہ ایک ہے نا کہ تھی خبر ہمیں لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. نیب کو دوش مت دیں. دیکھیں ادارہ نہ خراب ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے. نیب کا قصور نہیں ہے، نیب میں لوگ لگانے والوں کا قصور ہے. اگر اسی نیب کو آپ 1 سال کے لیے یا 6 مہینوں کے لیے پرویز خٹک کو دے دیں اور عمران خان کی رہنمائی میں اس کو چلائیں، اس کو آپ کے پی کے پولیس جس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. سر آپ کی اپنی نیب جو نیب کا چیئرمین ہے وہ جب اس کا بھی جواب دیتا ہوں. نیب کے چیئرمین جب کل آئے سپریم کورٹ میں اور ان کی جو درگت بنی وہاں پہ، ان سے جو سوالات ہوئے، آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کوئی بھی عزت دار آدمی اپنے عہدے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایک عزت والا آدمی استعفیٰ دے کے چلا جائے، یہ باتیں نہ سنیں. کیونکہ یا تو آپ اگر ایک کرسی پہ عمران صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو اختیار بھی چاہیے، اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر آپ صرف مراد کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اپنی عزت کی نیلامی کروا کے بیٹھتے ہیں. ایف بی آر کے جو ہمارے ارشاد صاحب آئے ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. جج صاحبان کو ان کو پوچھنا پڑا کہ کیا آپ کا فورن آفس جو ہے کوئی 1000 میل دور ہے، آپ نے اب تک اس پہ کوئی عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے، 2 اس کے بڑے کام ہوئے ہیں.
ایک یہ ہوا ہے فیصلہ چاہے جو بھی ہے، عمران خان نے، تحریک انصاف نے، اور ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب نے، سراج الحق صاحب نے یہ ثابت کر دیا عمران خان نے کہ اس ملک میں ایک ٹانگے والے کا اور ایک ریڑھی والے کا اگر احتساب ہو سکتا ہے تو ملک کے وزیر اعظم کا بھی ہو سکتا ہے. پیچھے پش کرنے والے اصل اپوزیشن ہونی چاہیے، اصل اپوزیشن ہونی چاہیے، وہ مکہ والی اپوزیشن نہیں. اور دوسرا یہ ثابت ہوا ہے آج قوم کے سامنے سپریم کورٹ میں کہ آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں، وہ تگڑے ہوتے ہیں جب سامنے ملزم کمزور ہو، اور وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، وہ پھونک کی مار ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی تگڑا آدمی کھڑا ہو. اور ایک اور چیز بھی آپ نے نیب کی لاء کی بات کی، اور اس گناہ بے لذت میں ہم سب شریک رہے ہیں، 3.5 سال سے تو ہم لوگ بھی شریک رہے ہیں. یہ جو نیب کا جو ادارہ ہے، جس طریقے سے یہ چلتا ہے، دیکھیں یہ پاکستان کا جو خزانہ ہے، کیا عمران صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا یہ مال غنیمت ہے جو اس کو لوٹا گیا؟ اور جب لوٹ کرنے والا آدمی پکڑا جاتا ہے تو جب ہماری پختونخوا کی نیب اس کو پکڑتی تھی تو وہ لوگ ادھر سے بھاگ کے ادھر اپنے آپ کو خود پیش کرتے تھے. اور ہوتا پھر کیا ہے، وہ جو بوٹی ہوتی ہے نا، جنگ کی بوٹی، جو مال غنیمت ہوتا ہے کہ آپ نے 1000 روپے لوٹے، اس میں سے کچھ ہمیں دے دیں، آپ پلی بارگین کریں. یار یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ آپ چوروں کے ساتھ بارگین کریں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں چور ہوں، میں نے چوری کی، آپ اسے چوری کے مال میں حصہ لے کے، یار یہ کون سا مال غنیمت تھا؟ یہ کون سا مال غنیمت تھا؟ اور یہی آج سپریم کورٹ میں بھی ہوا کہ ایک گھر یا ایک پراپرٹی، ایک آدمی کہتا ہے میری ہے، اصل ڈاکیومنٹس بھی اس کے پاس موجود ہے. دیکھیں یہ جو آپ کے پاس جو پانامے کے اصل ڈاکیومنٹس ہیں، دنیا میں ایک ہی آدمی کے پاس ہے نا جو اس کو اون کرتا ہے، جس کے وہ ہیں، تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے ہیں وہ آ کے سامنے رکھے سامنے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، میں آپ سے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا نیب اکیلا ذمہ دار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، لگانے والے بھی ذمہ دار ہیں. سر ادارے کی تباہی کا میاں صاحب آپ کے پاس ادارے کی تباہی کی رسپانسبلٹی دونوں احباب آپ پر ڈال رہے ہیں. یہاں چھوٹا موٹا چور پکڑا جائے تو اس کی درگت بنتی ہے. روزانہ کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے جی بڑی مار پڑی ہے پولیس سے. لیکن سر یہ نیب جیسا ادارہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا آپ کے دور حکومت میں کہ یہ کل دفن ہو گیا. سر شکریہ عمران صاحب. گزارش یہ ہے کہ ٹرائل ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم جو بھی فیصلہ آئے کورٹ سے ہم اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے. اب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عوام نہیں مانے. میری عرض سن لیں نا، مجھے موقع دیں، سوال آپ مجھ سے کریں، میں اپنی جواب دوں گا. میں کسی کے فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. چلیں میں عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عدل اپنی خواہش کے مطابق ہونا، ایک ہوتا ہے عدل کسی شواہد کی بنیاد پر، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک وہ ہے. ایک چیز اور ہے کہ آج اداروں پر تو تنقید کی جاتی ہے. آج آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ نیب کے حوالے سے، کیا جو علی محمد خان کہہ رہے ہیں وہ اس نہج پہ پہنچا آپ کے دور حکومت میں کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ دفن ہو گیا، فوت ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا. یہ سلسلہ جو تھا پرویز مشرف کے دور میں، جب نیب نے انویسٹیگیٹ کیا نواز شریف فیملی کو، جب اس نے انویسٹیگیٹ کیا دیگر پولیٹیشین کو، تو یہ نیب کا حال اچھا تھا یا برا تھا، یہ وراثت میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اور دوسرے نمبر پر اگر آپ اداروں کو آزاد سمجھتے ہو، ایک سیکنڈ یار میری بات سن لیں. میں دوسری گزارش یہ کروں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ نیب تو بار بار کی جا رہی ہے، یا پاناما لیکس کے حوالے سے بار بار باتیں کی جا رہی ہیں. اس کی دو اپنا ان کو حصوں میں دیکھ لو. ایک تو ہے 1980 سے پہلے کی دہائی، اور ایک 1980 کے بعد کی. 1980 کے بعد کی اگر آپ بات کرو گے تو نواز شریف برسر اقتدار ہیں. آپ ان سے احتساب بھی کرو، سوال بھی پوچھو، ان کے ساتھ جو بھی کرپشن کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ کا حق ہے، استحقاق ہے، آپ کر سکتے ہو. اور ان کا فرض ہے کہ اس کا جواب دیں، مطمئن کریں عدالت کو بھی اور عوام کو بھی. اس کا تو وہ مطمئن بھی کر رہے ہیں، عوام بھی مطمئن ہے، عدالت بھی مطمئن ہے. اب 1980 کی بات کی جا رہی ہے. 1980 سے پہلے ایک اس شخص کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے
جس کے بدترین مخالف بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص دیانتدار تھا, آنےسٹ تھا, اپنے کاروبار میں بھی, اور ایک نیک نام تھا, ایک متقی پرہیزگار تھا, ایک سچا پاکستانی تھا. میاں شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور یہ 1980 کے پہلے کا حساب ہے. اب آگے بات, جو بات آپ کرتے ہو, ندیم اظہر چند صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بات کی اور بار بار پیپلز پارٹی کے جو نمائندگی کرتے ہیں وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے عدلیہ اور کسی کے لیے اور. بھائی میں یہ آپ کے لیے سر کہتے ہیں, یہ عرض کر لیں نا, مجھے موقع دے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے لیے بھی کوئی کام غلط ہوا ہے, میں مانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا, پارٹی نے تو نہیں کیا, ہماری نے, اگر کسی نے بھی کیا ہے, غلط کر دیا ہے, تو کیا اسی طرح کا غلط دوسرے کے ساتھ بھی ہو تو تب ان کو تسکین ہوگی؟ یہ بات غلط ہے. اگر میرے لیے کوئی بات غلط ہے تو کسی دوسرے کے لیے وہ غلط ہونا چاہیے. آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے وہ تمام فیصلے غلط تھے جن پہ ان کو اعتراض ہے. میں نہیں یہ کہتا, میں کہتا ہوں اگر یہ کہتے یار عمران صاحب میرے زبان میں وہ میں کر رہا ہوں, عمران صاحب اس طرح نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اب بھی دہراتا ہوں اپنی بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کے ساتھ غلط ہوا, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت غلط ہوا ہے, اگر یہ غلط ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کا اگر ہو, آپ کی رائے میں کیا صحیح ہوا ان کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں کہ قطعاً اس ادوار میں عدالتوں نے فیصلے غلط نہیں کیے, اور عدالتوں پر تنقید کرنا میرے جیسے سیاسی ورکر کا کام نہیں ہے, نہ میں یہ پسند کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا ہے سیف الرحمان یا جسٹس قیوم کا نام, میاں شہباز شریف صاحب کا, سیف الرحمان کا اور جسٹس قیوم کا گٹھ جوڑ جو ہے نا, وہ جمیل لطیف صاحب, ذرا اس کے بارے میں اپنے کیا رائے؟ میں ایک بریک لے لیتا ہوں, لیکن بریک سے جانے سے پہلے, کیونکہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مشرف صاحب کے دور میں بہت احتساب ہوا میاں صاحب کا, وہ تھوڑا سا ہم یاد دلا دیں کہ جب اگریمنٹ ہو گیا تھا مشرف گورنمنٹ کے ساتھ جلا وطنی کا کہ ہم باہر چلے جائیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو اس کے بعد پھر معاملات رک کے دفن ہو گئے تھے. سر یہ بھی پھر ریکارڈ کا حصہ رکھیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ندیم افضل چند صاحب, یہ دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب فرما رہے ہیں ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اور یہ بات وہ عدالت کے باہر کھڑے ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ قبول نہیں کرے گی اگر منتخب وزیر اعظم کے خلاف آیا تو. اب اگر یہی بات تحریک انصاف کہتی ہے یا آپ کی جماعت کہتی ہے کہ فیصلہ اگر پی ایم ایل این کے حق میں اور اپوزیشن کے خلاف آیا تو عوام قبول نہیں کرے گی, اور پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, یعنی احتجاج وغیرہ شروع کریں گے, تو پھر بات مختلف ہو جائے گی. جہاں تک رانا صاحب کا اور سعد رفیق صاحب کا تعلق ہے, یا کچھ اسیس کر لیا انہوں نے, یہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کا ایک اپنے یقیناً اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ورکروں کو اپنے کو طاقت دینے کا, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس ورکر نہیں ہے. اس جب ان کو ہجرت ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, یا جب میاں صاحب جیل میں تھے, بیگم کلثوم نواز کو جب کرین کے ذریعے ان کی گاڑی اٹھائی گئی تو ان کی گاڑی کے نیچے کھڑے ہونے والے کتنے بندے تھے؟ چند لوگ تھے. اور اب بھی اگر یہ عدالت ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو چند لوگ ہی ہوں گے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, میجارٹی پر مٹھائی بانٹنے والے ہوں گے. یہ میں بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں اس کے اوپر. ہاں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو ان کے بزنس پارٹنر ہیں, جن کا ان کے ساتھ کارپوریٹ ریلیشن ہے. پولیٹیکل کلاس نہیں, کیونکہ انہوں نے پولیٹیکل کلاس تیار نہیں کی, انہوں نے ورکر تیار نہیں کیا, ورکر کو نوازا نہیں, ورکر کو ٹریننگ نہیں کی, ورکر کے لیے کام کوئی نہیں کیا. جتنا آپ ٹینڈروں میں اپنا حصہ رکھتے ہیں, کبھی ورکروں بیچاروں کا بھی کچھ, مجھے ایک سکیم بتا دی جو ورکروں کی ہو, کوئی ایک عام آدمی کی سکیم بتا دے. پیلی ٹیکسی سکیم ہے, نہیں وہ ورکروں کی نہیں تھی. ورکروں کی نہیں تھی, وہ ورکروں, وہ تو ایک کمیشن کھانے کا, گریبوں کو نوازنے کا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے انفراسٹرکچر میں کام کیا ہے, منصوبے بنائے, لیکن قوم کی ذہنی نشو و نما لیپ ٹاپ سے سر نوازا تو ہے. سر لیپ ٹاپ سے کدھر نوازا ہے؟ لیپ ٹاپ مارکیٹ میں کتنے کا ملتا ہے, ان کو کتنے کا پڑا ہے؟ لیپ ٹاپ از اے سورس آف کرپشن. آپ دیکھ لیں نا, آپ قیمت نکال لیں, ان کو کہیں رسید عوام کو پتا ہے. سستی روٹی تو بہت بڑا فراڈ تھا نا, بہت بڑا کرپشن کا ایک دبا تھا ان کے اوپر, اور آج بھی ہے. اس کی انکوائری پتہ نہیں کب ہوگی ضرور. تندور کے اندر جو 2.5-3 پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ چونکا گیا سبسڈی کے نام پہ, اور جو ابھی بھی جو فراڈ ہو رہا ہے کسانوں کے نام پہ, سب سے میں آپ کو ایک ایک کر کے کیا یاد, یوتھ لون کس کو ملا ہے؟ سر یوتھ کو
किस यूथ को मिला है लोन, जी कितने % पे मिला है? 4% पे ये अपने इंडस्ट्रियल लोन ले रहे हैं, किसान को 17% पे सूद पे मिल रहा है। अब जरी बैंक प्रॉफिट में सूद की वजह से, तो क्या वो किसान कहेगा कि जो मैं 17% सूद दे रहा हूं, जो इंडस्ट्रियल 4% चीज रहेगी तो याद करा दो सर। ये नंदीपुर प्रोजेक्ट आपके उड़ा के रख रहे मैं जो ले देंगे 4 काम किए थे, उन्होंने दिनवाया, उन्होंने फर्क कर दिया। अगर इजाजत मिल जाए तो मैं अर्ज करता हूं। मैं जरा बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके पास। मैं आपसे एक बात कहूं, ये धमकियां देने वाला ये वो दौर नहीं है जब सज्जाद अली शाह की अदालत पे आपने हमला किए थे। अब पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग हो चुकी है और आपके खिलाफ ज्यादा जुलूस निकलेंगे और मार्शल्लाह लगेगा शायद कोई ना मेरे जैसा मिठाई बांटे, लेकिन अगर अदलिया आपको आईनी तरीके से निकालेगी तो बड़े बड़े मलंग सड़कों पे दमादम मस्क कलंदर आपको देखेंगे जो आपके खिलाफ होगा, आप मिलेंगे भी नहीं यहाँ। सर अदलिया पे प्रेशर, ये आप पे एलिगेशन आज नहीं लग रहा, ये अदलिया की बका का मामला है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपके वुज़रा दे रहे हैं, एक तो वुज़रा के वहां आने पे भी एतराज है ना सबको, वो अपनी ड्यूटी करें, वो जाके एक खानदान को डिफेंड कर रहे हैं। अब अगर वो जिस तरह के स्टेटमेंट आपके वुज़रा दे रहे हैं सर, ये बातें खौफ में आके कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, वजह क्या है? इमरान खान, गुजारिश ये है कि नदीम अफजल चंद साहब मेरे भाई हैं, मैं बात नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ गया कि पीपल्स पार्टी भी अगर करप्शन का इल्जाम लगाए, पीपल्स पार्टी की क़यादत के नुमाइंदे जो उनके नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी लोग अगर करप्शन का इल्जाम, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। लेकिन मैं ये जरूर करूंगा जो आपने सवाल किया ना, मैं जो आपने सवाल, एक मिनट यार एक सेकंड, मुझे बहुत बुरे हैं सर, क्यों नहीं सर? मैं कब कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं माजी गवाह है। ये तो इतने करप्ट है, आपने पकड़ा क्यों नहीं? अच्छा मेरी अर्ज तो सुनो ना यार, एक सेकंड यार, मैंने कोई 11 साल मैं वजाहत करूंगा सर, 11 साल नहीं मियां साहब, 11 साल मैं एक मिनट के लिए मैं नहीं बोलूंगा फिर। 11 साल आसफ अली जरदारी को आपने जेल में रखा, तो आपने रखा ना, नून लीग ने सारे मुकदमात बनाए, सारे मुकदमात नून लीग ने बनाए। आज उन इल्जामात में से 11 साल जेल काटने के बाद वो बरी हो रहे हैं और आप माफिया मांग रहे हैं। बात हो बड़ी जबरदस्त बात की है नदीम अफजल चंद साहब ने। मुझे इनके सवाल तो इन्होंने किया, जवाब मेरा भी इनको आ गया। गुजारिश ये है कि 11 साल, अली खान साहब आ रहा हूं आपके पास, 11 साल जेल में जरदारी साहब रहे और कोई चीज साबित ना हो सकी, वो बरी होकर बाहर आ गए या जमानत पे बाहर आ गए। अब मुझे ये बताएं, 9 साल परवेज मुशर्रफ ने एहतसाब किया नवाज शरीफ का, और यार आपकी मर्जी है ना, फिर ये तो कोई तरीका नहीं है ना। एक सेकंड, मुझे ये बताएं, 9 साल एहतसाब किया और 9 साल एहतसाब करने के बाद आज फिर एहतसाब की बात की जा रही है। और ये बात ये है कि अगर अच्छा फिर नवाज शरीफ को 2 दफा 2.5 साल के बाद हुकूमत से अलग कर दिया गया और ये कहा कि बड़ी बेजाब्तियां थी, बड़ी करप्शन थी, मुल्क का दिवालिया हो गया था, मुल्क टूट रहा था, मुल्क तबाह होने लगा था, अजीज वतनों में आ गया, लिहाजा इंशाल्लाह। लेकिन अजीज वतनों एक दफा हुआ सर, एक दफा हुआ है, उनके नुमाइंदे कुछ कर लेते हैं ना, ठीक है। बात यह है कि और आज तक पाकिस्तान के सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया है, इमरान खान, उनका एहतसाब हर हाल में हुआ है। अगर किसी सनतकार ने जरदारी साहब ने क्या डिलीवर किया सर? आप ये आज एडमिट कर रहे हैं, डिलीवर नहीं किया, जरदारी साहब ने बहुत डिलीवर किया, नहीं किया, बहुत डिलीवर किया नहीं सर, एहतसाब सबसे ज्यादा मैं नहीं मानता, आप ही की बात कर रहा हूं, आपने कहा जिन्होंने डिलीवर किया उनका एहतसाब। मैं बात करता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मैं बात करता हूं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मैं बात करता हूं, मेरी अपनी राय है ना, मेरी राय गलत हो सकती है। एहतसाब किन का नहीं हुआ? एहतसाब नहीं हुआ जनाब शौकत अजीज का, एहतसाब नहीं हुआ शुजात हुसैन का। यार मैंने करना है, क्यों आप ये वादा करके वोट लेके आए हैं? खुदा का नाम ले सर, तो हमारा तो एहतसाब पहले दिन से शुरू हो गया। अच्छा एहतसाब किसका होता है? एहतसाब किसका होता है? FIR लॉज होती है जब इक्तदार में प्राइम मिनिस्टर एक जुमला दे दे, FIR जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्राइम मिनिस्टर होते हुए हुई, नवाज शरीफ के खिलाफ FIR वजीर आज़म होते हुए हुई। और मुझे ये बताएं, एक मिनट मेरे मेहमान नाराज होने, अली मोहम्मद खान साहब ये आप सुन रहे हैं बहस, तो ये कह रहे हैं कि एहतसाब हुआ ही उनका है जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, तो जब हुकूमत से हट जाते हैं तो कुछ नहीं होता। अच्छा चलें ना कमाल है। अच्छा बेनज़ीर भुट्टो को मिला दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात इस्लामाबाद में वो भी क्यों कर रहा हूं जी। अली मोहम्मद खान साहब, एटम की बुनियाद रखने वाला वो शख्स है,
میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ نواز شریف علمی تجربہ کرنے والا شخص ہے، ملک کے لیے ناقابل تسخیر ہونے کا انہوں نے آواز آ رہی ہے. مجھے مائک دیں گے تو میں کچھ بولوں گا. مائک آپ کے پاس ہے. مائک از یور سر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ساری باتیں چھوڑیں, پچھلی باتیں چھوڑیں, میں آج کی بات کرتا ہوں. یہ دونوں میرے ساتھ دونوں میرے بڑے بھائی ہیں, ایک پارلیمنٹیرین, دوسرے ایکس پارلیمنٹیرین. میری دعا ہے چند صاحب جیسے لوگ پارلیمان میں دوبارہ آئیں. میں آج آپ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, کیا اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں؟ 2013 سے میں MNA بنا. 2013 سے لے کے آج تک میرے 3.5 سال میں اثاثوں کا آپ چیک کریں. اگر بڑے ہیں, پہلے تو میرے بڑے نہیں, اثاثے کم ہوئے ہیں, اگر بڑے ہیں تو میں جواب دوں کہ میرے کیوں بڑے ہیں, اس کا میرے پاس جواب ہونا چاہیے. ادروائز پھر مجھے آپ چوک میں لٹکائیں. ہم سب کو اس پہ تیار ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں احتساب کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, عمران خان اگر احتساب ہو گیا اس ملک میں صحیح, ساری مرسڈیزوں میں, ایس کلاسوں میں, ساری لینڈ کروزروں میں آپ کو لنگڑے لولے نظر آئیں گے, سب کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں گے. بہت کم ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو حلال کے پیسے پہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ صحیح معنوں میں احتساب کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. ابھی شام کو میں گیا نسٹ یونیورسٹی, وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے بچے, جو قابل ترین بچے چترال سے, کے پی سے, سندھ سے, پنجاب سے, رورل علاقوں سے آتے ہیں, وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ادارے نے مجھے بتایا ہمیں فنڈ چاہیے تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں. میں نے پوچھا کتنے ارب اگر آ جائیں تو آپ کا, انہوں نے کہا جی اگر ہمیں کوئی 2-3 ارب روپے اسکالرشپ کے لیے مل جائیں تو ہمارے سارے بچے فری پڑھیں. او یار 200 ارب روپے ٹرینوں پہ لگانے والوں, قومیں ٹرینوں روڈوں سے نہیں آگے جاتی, وہ ایک ضرورت ہے, قوم جاتی ہے اس سے آگے, اقرا علم سے. آپ کیوں نہیں سپینڈ کرتے؟ آپ ہیومنز پہ کیوں نہیں سپینڈ کرتے؟ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ کیوں نہیں سپینڈ کرتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آج مجھے اس کا سوال کا جواب چاہیے. نون لیگ نے یہاں پہ 3 بار وزیر اعظم دیا اس ملک کو, پیپلز پارٹی نے 4 بار. آپ مجھے وہ ادارے بتائیں جو آپ نے مثالی بنا کے دیے دونوں حکومتوں نے. کون سے ادارے آپ نے بنا کے دیے ہیں؟ یہ جو میڈیا کا ہم کہتے ہیں نا, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کا تحفہ ہے. یہ جس میڈیا پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم تو میڈیا کا بھی گلا گھوٹتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کی بات کر, ہمیں جمہوریت ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتائیں, سندھ میں, پنجاب میں کون سے لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو آپ اختیار دیتے ہیں؟ کون سے آپ ان کو فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے. اس ملک میں غریب آدمی کو آپ ایک ہی راستہ دیتے ہیں کہ جا کے کہیں مر جائے, کیونکہ اگر اسپتال میں جا کے علاج کرے گا اس کی ماں کو زمین پہ بیٹھ کے ڈرپ لگوانی پڑے گی, مر جائے گا. وہ اسکول میں جائے گا, اس کے بچے کو 70 سال بعد بھی زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. آپ تھانے میں جائیں, وہاں آپ کو بے عزت ہونا پڑتا ہے. آپ کو FIR لکھوانے کے لیے کسی MNA MPA کی درخواست کی پیچھے اس کی مہر چاہیے. آپ نے دیا کیا پاکستان میں 70 سال میں لوگوں کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں اگر آپ پارلیمنٹ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, آئے پھر صحیح احتساب کے لیے پھر اپنے آپ کو پیش کریں. جن کے اوپر ہم نے پروگرام کیے ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بہت سارے پروگرام کرنے بھی ہیں, کیونکہ یہ ریئل ایشوز ہیں. لیکن آج کیونکہ ہم پاناما پہ بات کر رہے تھے اور ان اداروں پہ بات کر رہے تھے جن اداروں کو سپریم کورٹ کے اندر ایکسپوز ہونا پڑ گیا, اور سپریم کورٹ بھی ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ یہ کل فوت ہو گئے ہیں, آج ہم ان پہ بات کر رہے تھے. بریک لے لیتے ہیں, آپریشن رد الفساد پہ بھی بات کریں گے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپریشن رد الفساد اب شروع ہوگا پاکستان میں. ندیم افضل چند صاحب, یہ ایک نیا نام ہے لیکن کام وہی پرانا کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپریشن کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کریں گے اور انٹرنل صفائی بھی ہوگی, پاک افغان بارڈر جو ہے اس کو بھی مینج کیا جائے گا. یہ ایک بڑا فیز ہے آپریشن کا, اور اس میں سول سائڈ کو زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. دیکھیں, ہماری تو دعائیں دیر آئے درست آئے, یہ ہونا چاہیے. بالکل آپریشن کامیاب ہو. ہماری بقا کا معاملہ ہے, ہمارے لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, اور ہمارے وہ شہداء جو فورسز کے تھے یا سیولین تھے. یہ بر وقت ہے اناؤنسمنٹ آپ کے خیال؟ میں کہتا ہوں لیٹ ہے, بر وقت نہیں ہے, لیٹ ہے. میں بر وقت نہیں کہوں گا, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک. لیکن اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ آپ قوم کو کیسے تیار کرتے ہیں, اسکول کے بچوں سے لے کر بوڑھے آدمی تک, اس کو کیسے آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ آؤ نکلو اس فساد کے خلاف, ہمارے ساتھ تعاون کرو. اور وہ لوگ جو سیاسی, جو خواہ میں ہوں یا کوئی اور ہے, جو ان کے نظریاتی اتحادی ہیں فساد والوں کے, ان کو بھی آئسولیٹ کرنا پڑے گا. یہ پیناما سے بھی بڑا ایشو ہے کہ جو نظریاتی اتحادی, جو دہشت گردی کی بھرپور مذمت بھی نہیں کرتے, جو ڈرتے ہیں, جو ان کو پیسے دیتے تھے
یہ دیکھ لیں, میں نام نہیں لوں گا پھر جویل لطیف صاحب میرے اوپر چڑھائی شروع کر دیں گے, لیکن میں ہسٹری پڑھ لیں, بے شک لوگ نے کالعدم تنظیموں کو پیسے فنڈنگ کی ہے جب انہوں نے فوٹو دیے ہیں. یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کو معاف کریں گے. اگر معاف کریں گے قومی دھارے, میں کہتا ہوں کالعدم بھی جو کالعدم آدمی ہے جو معافی مانگ کے جو کہتا ہے میں راست پہ آنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں, لیکن کم از کم ایک لائن تو ڈرا کریں نا کہ کون کس سائیڈ پہ ہے. پنجاب میں بھی آپریشن اناؤنس ہوا نا, کہتا ہوں سارے ملک میں ہونا چاہیے, پنجاب تو بڑا صوبہ ہے نا جی, 70% ہے اس ملک. اب آپ کے وہ تحفظات دور ہو گئے جو آپ کے سندھ آپریشن پہ تھے اور پنجاب میں نہیں ہو رہا. ہمارے تحفظات بالکل ابھی دور نہیں ہوئے. ہمارے تحفظات جب آپریشن کا کوئی رزلٹ آئے گا پھر دور ہوں گے, اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے یہ آپریشن کامیاب ہو, کیونکہ ہماری یہ زندگی کا, یہ بقا کا معاملہ ہے, یہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. سیاست سے قطع نظر اس چیز کے اوپر, لیکن مجھے خطرہ ہے, مجھے ڈر ہے, ایک خدشہ ہے جو میں ابھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ آج شروع ہوا ہے تو ہمیں حوصلہ افزا بات کرنی چاہیے, آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ امید, اور ہم تن من دھن حاضر ہیں. ہم نہیں, لیکن اس میں دیکھیں نا گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ غالباً ابھی تک نہیں ہے, یہ فوج کی اناؤنسمنٹ ہے. ضرب عذب کے اوپر گورنمنٹ لیٹ ہو گئی تھی. ضرب عذب جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, آل پارٹیز کانفرنس سے بعد. نہیں, عمران خان اجازت ہے, جی میں گزارش کروں, دیر نہیں ہے. حقائق سے اگر آپ نظر چرائیں گے تو پھر آپ صحیح تجزیہ یا آنے والے وقت کا آپ بہتر اس کی منصوبہ بندی نہیں کر سکیں گے. حقائق یہ ہیں کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ فنڈنگ کرتے تھے. بھائی بہت سے لوگ ہی نہیں, پاکستان میں نہیں, پاکستان کے اندر اسلامی ممالک بھی فنڈنگ کرتے رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی ایک قسم کی نہیں تھی, پاکستان کے اندر دہشت گردی بے شمار نسلوں کی تھی, بے شمار اقسام کی تھی. آہستہ آہستہ لوگ اس میں اس پہ آ رہا ہوں, ایک مجھے جملہ کہہ لینے دیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ ریاکشن میں لوگ کر رہے ہیں, ان کو ساتھ ملانا چاہیے. ان میں ہم بھی شامل تھے, یہ حقائق ہیں, اور ہم کہتے تھے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے. جب ایک وقت کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں, اب ان کے خلاف آپریشن ہی, اور آج پوری قوم جو ہے اس پیج پر ہے, ایک پیج پر ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اب آ جائیں اس پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان ہو یا پنجاب بھی تو پاکستان ہی ہے نا. اس سے پہلے جہاں جہاں آپریشن ہوئے ہیں اس میں پرابلم یہ تھی, یا پنجاب کا فرق یہ تھا کہ وہاں جو آپریشن کراچی میں, سندھ میں یا خیبر پختونخوا میں ہو رہے تھے, وہاں کے جو دہشت گرد تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی سیاسی دینی جماعتوں میں, اور امبریلا تھی ان کے اوپر, جبکہ پنجاب میں یہ صورتحال نہیں تھی. اور 90 میں آپریشن ہوا, آپ کہتے ہیں وہاں پہ ہے, میں ثبوت سے بات کروں گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ 90 میں جب آپریشن ہوا کراچی میں, جب 93 میں آپریشن ہوا کراچی میں, تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے. آج یہ سیاسی باتیں کی جا رہی ہیں, سیاسی طور پر یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں آپریشن کی کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, اور خاص طور پہ جو ضرب عذب کی اناؤنسمنٹ کا معاملہ تھا وہ آج بھی مبہم ہے. اس میں حکومت نے نہیں, فوج نے شروع کیا تھا, بعد میں اناؤنسمنٹ آئی تھی. آج ایک نئے آپریشن کا آغاز ہوا. علی محمد خان صاحب بریک کے بعد آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے. ویلکم بیک ناظرین. جی علی محمد خان صاحب, یہ آپریشن جو نیا شروع ہو رہا ہے, اس کی مکمل کامیابی کے لیے کو کیا کام ہے جو کرنے پڑیں گے حکومت کو بھی اور فورسز کو بھی, کیونکہ ضرب عذب کا ایک سائٹ تو بڑا بہتر چلا ہے. وہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ فوج سے ڈرتے ہیں, یا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ فوج جو ہے اس کا کوئی دباؤ ہوتا ہے, وہ ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے نا سر, ہم نے خود دیکھا بھی ہے. دوسری سائٹ کے اوپر کام نہیں ہوا جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان تھا, تو اس کی کامیابی کے لیے کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں اور کیا کرنا پڑے گا؟ بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے. جیت ہمیشہ تب جیتی جاتی ہے, جنگ میں جیت آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کی فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. اور قوم یہ نہیں ہوتا کہ 20 کروڑ کھڑے ہو جائیں, اس کو لیڈ دیتی ہے آپ کی نیشنل لیڈرشپ. آپ کو اس وقت نیشنل لیڈرشپ نظر آ رہی ہے کہ وہ لیڈ دے رہی ہو پارلیمان کے ذریعے. کون سا فیصلہ پارلیمان کے ذریعے ہو رہا ہے؟ ضرب عذب کی خبر بھی ہمیں قومی اسمبلی میں میاں صاحب نے تب دی جب ایک دن پہلے وہ ہو چکا تھا.
ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں شروع کر رہا ہوں، ایک دن پہلے شروع ہو چکا تھا اور آج بھی یہی صورتحال ہے. دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کر یہ رہے ہیں کہ 7 شریف اور لاہور کے دھماکے کے بعد پنجاب میں پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس سے بڑی خطرناک بات اور کچھ ہو نہیں سکتی. جو رپورٹیں مل رہی ہیں آپ کو، میں وہ ٹویٹ کر کے، میں ٹویٹ بھی کیا، میں آپ کو وہ واٹس ایپ بھی کر دوں گا عمران صاحب، کہ جو منڈی بہاؤالدین کی پولیس کی ایک سمری آئی ہے جو انہوں نے موو کی ہے آگے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی افغانی یا پختون پٹھان نظر آئے تو کنفرم نہیں ہوئی، میں نے پڑھی ہے. اگر تو وہ ایسے ہے تو وہ انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیں اگر تو وہ ریئلی ان کی ہے تو وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جس میں جو ہے پشتونوں کو مار رہی ہے پولیس اور گھٹیا طریقے سے ان کو گاڑیوں میں اٹھا کے پھینک رہی ہے. اگر ہم نے اگر ہم نے ایز اے قوم لڑنا ہے تو سب سے پہلے علماء کو آن بورڈ لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور سمیع الحق صاحب اور باقی علماء کا بڑا رول ہے. مسجد کو آپ یوز کریں، کاؤنٹر نیریٹو دیں اور وہ بریڈنگ گراؤنڈز جہاں پہ ریکروٹس مل رہے ہیں یار، وہاں دیکھیں پاورٹی جدھر ہو، روزگار جدھر نہ ہو، جہاں پہ ظلم ہو، جہاں اسپتال نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، وہاں آپ اپرچونٹی دے رہے ہو ٹیررسٹ کو. اور ایک اور چیز بھی، آپ فنڈ کرو، آپ میکٹا کو فنڈ کرو، آپ اینٹی ٹیررزم اداروں کو مضبوط کرو. کیوں نہیں بنا سکی آپ ایک بھی ایسا ادارہ جو، دیکھیں فوج اور کون دے سکتا ہے یہ؟ کیا یہ کاؤنٹر نیریٹو پولیس کا بھی آپ کی جماعت دے سکتی ہے سر؟ آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا، آپ نے ایک ادارہ بنانا تھا دہشت گردوں کے خلاف. کدھر ہے وہ ادارہ؟ آپ تو نیکٹا بھی تک فعال نہیں کر سکتے. کدھر ہے اربوں روپے باقی کیا رائے دینے تھے؟ باقی تو سارے کوئی نظریاتی دادی ہے، کوئی ان کا ویسے یہ علی محمود خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے ان کی پارٹی نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اب وہ بول رہے ہیں، میں ان کو دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ جو وہ کہتے ہیں نا علماء کو، بالکل علماء کو آن بورڈ لینا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح امریکہ نے رشین وار میں اس وقت بھی سارے آن بورڈ تھے نا علماء. یہ سارا کاؤنٹر نیریٹو، وہ سارا نیریٹو چینج کرنا پڑے گا. قوم سے معافی مانگنے پڑے گی کہ ہم نے یہ تاریخی غلطیاں کی ہیں. تو سر پھر تو غلطیاں بھی تو غلطیاں ماننی پڑیں گی نا. غلطیاں مانیں گے قوم کو اعتماد آئے گا. ہمیں غلطیاں مانیں گے کہ ہم نے رشیا کے خلاف جو افغان جہاد لڑا، جو مجاہدین تیار